अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 ये है, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊँगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊँगा, मैं और किधर जाऊँगा। घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ना, दर का मतलब यहाँ पे दरवाजा, चौखट या दहलीज, जिसको इंग्लिश में थ्रेशोल्ड कहते हैं, इस तरह कुछ लफ्ज कहते हैं। और किधर जाऊंगा, किधर का मतलब इन्हीं और कहाँ जाऊंगा। अगर मैं तेरा दरवाजा छोड़कर किसी और जगह जाना चाहूँ तो और किधर जाऊंगा। घर में घिर जाऊंगा, घिर का मतलब घिर जाना भी है, कैद हो जाना भी है, महदूद होना भी है और मुक़य्यद होना भी है। सहरा में बिखर जाऊंगा, सहरा के मनी है रेगिस्तान, सुनसान, जो खाली जगह होती है, जंगल जिसे कहते हैं। बिखर जाऊंगा, मुंतशिर हो जाऊंगा, मतलब है इसमें बिल्कुल मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। इस शेर का मफहूम तो मैं आपको लफ्जों में बता ही चुका हूँ, लेकिन अभी खैर इस शेर का जो मफहूम है वो एक दफा फिर सुने। इस शेर का मफहूम यह है कि तेरा दर छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ। अल्लाह ताला, यानी तेरा दर छोड़ के, मतलब अगर ये इश्क की हकीकी के हवाले से ये बताया जाए तो ए अल्लाह ताला, मैं तेरा घर छोड़कर, तेरा दर छोड़कर मैं और कहाँ जा सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने ही घर में कैद हो जाऊंगा या सहरा में बिखर जाऊंगा। इस शेर की जो तशरीह है ये आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ, तफसील के साथ, ताकि ये आप लोगों के समझ में सही तरीके से आ जाए। लेकिन आप लोगों को वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के दौरान दौरान में ऐसी बातें भी सरजद हो सकती है, ऐसी बातें भी बता सकता हूँ कि जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, आप लोगों के लिए चलता हूँ इस शेर की तशरीह की तरफ। शायर इस शेर में, अहमद अदीम कासमी, हमें क्या कहना चाहते हैं। शायर इस शेर में महबूब से अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार करता है। ये शेर दोनों तरीकों से आप मतलब इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीकी मानों में शायर का मुखातिब महबूबी हकीकी यानी अल्लाह ताला की ज़ात हो सकती है। चुनांचे शायर अल्लाह ताला से कहता है कि तेरे सिवा मेरा जहान में कोई जगह नहीं, कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ए अल्लाह ताला, तू मेरा खालिक है, मेरा मालिक है और मेरा राज़िक है, और तू ही मेरा मअबूदी बरहक है। मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, तेरा आजिज बंदा हूँ, तेरे ही दर से मांगता हूँ और तुझ ही से मैं मदद मांगता हूँ। मुझे किसी और से नहीं मांगना। तेरे दर के सिवा मेरा कोई जगह, कोई ठिकाना, कोई घर नहीं है। तुझे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। मेरी तमाम तर उम्मीदें तुझी से वाबस्ता है और तुझी से जुड़ी हुई है। तुझी से मेरा रिश्ता है, ताल्लुक है। तेरे सिवा कोई नहीं जिसके आगे में जाकर जिससे मैं मांग लूं, सवाल करना शुरू कर लूं। मैं किसी और से नहीं मांग सकता। अगर मुझसे तेरा दर और तेरी चौखट वो छूट जाए तो मैं अपने ही घर में महसूर हो जाऊंगा और मेरी जो जात है और अपनी जात तक मैं कैद कर रह जाऊंगा। या सहरा में रेत की तरह मेरी हस्ती बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरी कोई हस्ती, मेरी कोई मतलब हस्ती नहीं रहेगी। हस्ती का मतलब कोई जिस्म मेरा नहीं रहेगा और मेरा वजूद गुम हो जाएगा। मेरे लिए फिर हर तरफ दुख ही दुख होगा, गम ही गम होगा, कल्क ही कल्क होगा। तेरे बगैर मेरी कोई हैसियत और मेरा कोई रुतबा नहीं है। मेरा कोई भी रुतबा नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत जो भी है अल्लाह ताला तेरे रहम और करम से है। एक बात यहाँ पे ये भी जहन में आती है कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान पे जितनी जो नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को दे रहा होता है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदे पे जितनी नेमतों की बारिश कर चुके होते हैं, या जितनी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिल चुकी होती है,
اگر یہ نعمتوں میں ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے لینا شروع کر دے تو یہ انسان پھر کیا کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، یہ انسان پھر ذلیل ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بنگلہ دے رکھا ہے، کسی کو گاڑی دے رکھی ہے، پیسے دولت دے رکھے ہیں، اور کسی کو دولت مل چکی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر یہ اس سے لی جائے یا چھین لی جائے، گاڑی چھین لی جائے، دولت چھین لی جائے، گھر چھینا جائے، اور ان کی ساری پراپرٹی اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے، تو یہ انسان پھر مطلب بیار و مددگار رہ جائے گا، اور یہ پھر ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی مرتبہ نہیں رہے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل مطلب انہی دولت کے پیچھے سارے لوگ بھاگتے ہیں، کچھ کم بھاگتے ہیں، کچھ زیادہ بھاگتے ہیں، لیکن ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بھاگنے کی کئی طریقے ہیں، مطلب بھاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب وہ دولت آگے جا رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو پیسے ملتے ہیں تو بغیر کسی محنت کے پیسے نہیں مل سکتے، لہٰذا آپ کچھ کریں گے، محنت کریں گے اور آپ مشقت کریں گے۔ جس طرح دکاندار دکان میں محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا وسیلہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، پروفیسر ہے، کوئی مطلب کوئی لیکچرر ہے، تو ہر انسان اپنی اپنی حالت میں، اپنے اپنے دائرۂ کار میں، اپنے اپنے سرکل میں وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان کے بدلے وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو ان کی جو آمدنی ہوتی ہے، جو انکم سورسز ہوتے ہیں، وہ تو کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، ان باتوں پہ اگر کوئی بندہ غور کر لے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں ہم پہ بند کر لی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ جس طرح آج کل بہت سارے لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں، یا مہنگائی کی وجہ سے جو کمر توڑ مہنگائی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی گئی ہے، لہٰذا اس وقت میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا ہے، صرف انسان ذلیل کرتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان سے ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے، تیسری دفعہ مانگے، تو یہ انسان ہم کو کہے گا کہ بھائی معاف کر دو، میں اتنا نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بار بار مانگے، مجھے ذلیل مت کر، مجھ سے بار بار نہ مانگے۔ تو لہٰذا وہ انسان کیا ہوگا، وہ انسان تنگ ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ انسانوں میں میرے بھی شمار ہے۔ اگر مجھ سے مثال کی طرف کوئی 1 روپیہ مانگے، پھر ایک دن مانگے، دوسرے دن مانگے، تیسرے دن مانگے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کے بندے، کوئی اور راستہ ہے، کوئی اور در ہے جہاں پہ آپ جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ میرے اندر جو پیمانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہ پیمانہ تو اتنا نہیں ہے، مطلب میں اتنا زیادہ بڑا سخی بھی تو نہیں ہوں، یا کوئی میں بڑا مطلب کوئی ایسے انسان تو نہیں ہوں۔ ہر انسان کے اندر مطلب ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی مطلب زندگی ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر ایک انسان ہے تو اپنے گھر کے بندوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ مثلا دوسروں کے لیے۔ ہاں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پہ ان کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا احسان یہ ہے کہ ان کے پیسے صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا، کیونکہ یہ تشریح، پھر اس شعر کی تشریح کم از کم شاید تقریباً 1 گھنٹے سے بھی زیادہ تجاوز کر جائیں، لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی وجہ سے شاعر یہاں کہتے ہیں، بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہر انسان کچھ نہ کچھ محنت کر رہا ہوتا ہے، جس اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعى۔ لیس للانسان کا مطلب اللہ تعالیٰ انسان جس طرح محنت کرتا ہے، جس طریقے سے محنت کرتا ہے، محنت کا صلہ اس کی طرح محنت کی طرح ان کو صلہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہوتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ایسی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن اصل میں وہ تشریح پہ ڈیٹیل میں جانا مشکل اس لیے ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ پھر سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ سر کہہ کیا رہے۔ بہرحال تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک شعر عرض کر لوں۔ ایک شعر ہے، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، میں نہیں جاؤں گا تیرا در چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں شہر چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں شہر چھوڑ کر۔ بھٹکوں میں
کیا ہے بھٹکوں میں یہاں پہ یہ مطلب نون غنہ بھی ہے، بھٹکوں تیرا بھٹکوں سحر چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن تمام دنیا اس کی محتاج ہے۔ اللہ کے حکم سے مرضی، اللہ کے حکم مرضی اور منشا کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی مدد اور مہربانی سے دنیا کے تمام انسانوں کے کام سنورتے ہیں، بنتے ہیں، اس کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے اور عطا سے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے تو ان کو کامیابی مل سکتی ہے، اگر کسی سے توفیق چھین لے تو کسی بھی انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے میرے کمائے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے تیرے کمائے کیسے ہوئے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ توفیق نہ دیتا تو پھر آپ یہ توفیق اللہ تعالیٰ سے چھین سکتے تھے کہ اتنی طاقت تیرے اندر تھی؟ نہیں تھی۔ تیرے اندر کیا طاقت تھی؟ تو جب پیدا ہوا تھا تو تجھے پیدا کس نے کر رکھا ہے؟ تجھے تو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کچھ دولت عطا کر رکھی ہے، تو کسی بھی انسان کو اپنی دولت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے چھیننا چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھوڑی ہے کسی غریب کو امیر بنانا اور کسی امیر کو غریب بنانا، کسی گدھا کو مطلب یہ نہیں مالدار بنانا، یا کسی فقیر کو، کسی گدھا کو مالدار بنانا اور مالدار سے گدھا بنانا، فقیر بنانا، گدھا کا مطلب فقیر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی دی ہوئی طاقت اور توانائی سے وہ منازل طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ عطا کر رکھی ہوتی ہے، اگر یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا نہ کر چکا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو، اس انسان کو، تو پھر یہ انسان اتنا زیادہ ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اللہ کا ارادہ شامل حال نہ ہو کسی بھی کام کے حوالے سے، کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، کسی بھی انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ میں اپنا بسیرا شروع کر لوں، کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ میں تیرا، اس کے حوالے سے بھی ایک شعر ہے، میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں، میں تیرا نہیں، یہ تیرا ہے، تیرا الف را، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جاں پاؤں کہاں، چین دل آرام جاں پاؤں کہاں۔ یعنی اگر اس کا مطلب یہاں پہ تو میں حقیقی مطلب لے رہا تھا، اگر آپ لوگ اس کا مجازی معنی مراد لیں، مطلب ہے کہ شاعر یہاں پہ مجازی معنی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، یعنی مجازی معنی میں اس شعر کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اس شعر کا مفہوم مخاطب یعنی وہ محبوب ہو سکتا ہے۔ عاشق کے لیے محبوب سے جدا ہونا، محبوب کا در اور گلی اور کوچہ چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ محبوب کے لیے، محبوب کے دیدار کے لیے اور اس کی گلی میں بار بار جاتا ہے۔ محبوب کی گلی میں جاتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ محبوب کا در اور اس کی گلی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ محبوب کی گلی سے چلے جانا یا اٹھنا یہ ایسا ہے جیسے یہ جہان اٹھنے کی مانند ہے، جہان اٹھنے کی طرح ہے۔ جس طرح ایک اس کے حوالے سے بھی میر تقی میر کا ایک شعر ہے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ یا اسی طرح ایک شعر واصف کا بھی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے، واصف تصوف کے ایک بہت بڑے مطلب یعنی ایک آدمی تھے، شخصیت، زندگی سنگی دریار سے آگے نہ بڑھی۔ یہ شعر آپ سنیں، زندگی سنگی دریار سے آگے نہ بڑھی، عاشقی مطلع دیدار سے آگے نہ بڑھی۔ یعنی اس شعر میں شاعر محبوب سے واضحانہ عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب میری زندگی کی بقا اور سلامتی، خوشی، شادمانیہ، مسرت، یہ تیرا در، تیری چوکھٹ، تیری گلی، تیری دہلیز اور تیری گلی کوچے ضروری ہے، اور تیرا گلی کوچہ
ضروری ہے، مطلب یہ نہیں مجھے اگر یہ خوشی ملی ہے تو یہ تیرے کوچی کی وجہ سے ہے، ورنہ دنیا میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ کوئی سکون کی جگہ ہے۔ اگر میں تیرا در چھوڑ دوں اور تجھ سے میرا تعلق ختم ہو، تعلق ٹوٹ جائے یا تعلق ختم کر لوں، یا میرا اور تمہارا درمیان جو تعلق ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو میری زندگی قید خانہ بن جائے گی، میں خاک میں مل جاؤں گا اور برباد ہو جاؤں گا۔ کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کہتے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، میں ختم ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا۔ تو لہٰذا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تو میرے لیے زندگی ہے اور تیری وجہ سے میں زندہ رہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ مطلب کچھ لوگوں کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن وہ جب فنا ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا میرے لیے ضروری تھا، ان کے اندر کتنی قابلیت تھی اور یہ تو بڑا قابل بندہ تھا، لہٰذا بندہ یا بندی تھی۔ تو لہٰذا انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ انسان فنا ہو جائے، اس دنیا سے وہ کنارہ کش اختیار کر لے چلے جائیں، تو ان کے چلے جانے کی وجہ سے پھر مطلب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ میں تنہائی کا شکار ہو کر گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گا، میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور میں پھر پاگلوں کی طرح میں پھر میرے اوپر پاگل پن کا مطلب پاگل پن وہ آ جائے گا اور میں جنون کا شکار ہو جاؤں گا اور میرے اندر پاگل پن کی بیماری آ جائے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا اور میں مطلب مجنون ہو جاؤں گا اور میری زندگی مطلب وہ ختم ہو جائے گی۔ اور میں جس طرح پاگل لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مطلب یہ سوچ مطلب نہیں ہوتی کہ وہ چاہے اپنے گھر میں رہے، چاہے کسی صحرا میں رہے، چاہے وہ جہاں پہ رہے، تو لہٰذا میں بھی مجنون اور پاگل کی طرح میں پھر ویرانوں کی طرف نکل جاؤں گا اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ تو پھر مطلب یعنی اپنے گھر سے جب کوئی بندہ نکل جائے، ادھر ادھر جانا شروع کر لے، تو پھر ان کے لیے ان کی زندگی جو ہوتی ہے یا اسی طرح وہ مطلب اجیرن بن جاتی ہے۔ اسی طرح میری زندگی صحرا کی خاک چانتے ہوئے گزرے گی اور میں وہاں پہ اپنی زندگی ختم کر دوں گا، میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، میرے لیے پھر ہر طرف دکھ ہی دکھ ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ جس طرح غالب بھی اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ مطلب سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، تو اس شعر میں بھی اس طرح کچھ حالات وہ مطلب ملتے ہیں۔ بہرحال پھر ہر طرف دکھ ہی دکھ ہوں گے۔ تو قصہ مختصر، تجھ سے اور تیرے در سے جدا ہونے کے بعد میری زندگی ریگستان کی ریت کی طرح بکھر کی رہ جائے گی، بکھر کر رہ جائے گی، مطلب میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور میری حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ایک نوکری نہ مل جائے، اسی طرح میں اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بات بتاتا چلتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر ایک ٹاپک پہ ایک چیز میں آپ مطلب لگے ہوئے ہوں، آپ کی تعلیم جاری ہے، تو اگر آپ کو ڈاکٹری نہ ملے اور آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کو ڈاکٹری نہ ملی یا اسی طرح آپ ڈاکٹر نہیں بنے، تو آپ کو کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگ اپنی خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو، مجھ سمیت سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ خودکشی سے بچائیں۔ تو اسی وجہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، تو انہوں نے مطلب یہ بی سی کی ہوئی تھی، وہ آگے سائنس پڑھنا چاہ رہے تھے اور آگے وہ مطلب یہ ایم بی بی ایس کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کا جو میدان تھا وہ تو سائنس ہی تھا۔ لیکن جب انہوں نے بی سی کیا تھا تو اس وقت مطلب کچھ سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ اپنے پروفیسر کی بات سنا رہے تھے، جو وہ پروفیسر پھر ڈاکٹر بن گئے تھے اپنے سبجیکٹ میں، اپنے ٹاپک میں، اپنے سبجیکٹ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ میں نے بی سی کیا ہوا تھا، تو لہٰذا بی سی کرنے کے بعد میرا یہ ذہن تھا، خیال تھا کہ میں مطلب ڈاکٹر بن جاؤں گا، مطلب میں مریضوں کا علاج کروں گا، اس طرف جاؤں گا، یا میں فارمیسی میں جاؤں گا، یا مطلب کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس، یہ چیزیں میں پڑھ کر مطلب میں وہ بن جاؤں گا، سائنس ٹیچر بن جاؤں گا، یا اسی طرح اس میں مطلب۔ تو بہرحال یہ باقی اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا کہ اس میں کتنی برانچز ہیں، کتنی شاخیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ٹیچر ان کو بتا رہے تھے
کہ انہوں نے پھر مطلب ان کو جب ساری جو کتابیں تھیں ان میں ان کو داخلہ نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے وہاں پہ ایک اختیاری کے طور پر انہوں نے مطلب وہاں پہ جتنا مطلب یہ کوئی کسی جگہ پہ داخلہ لیتا ہے تو وہ وہاں پہ کئی کتابیں لکھتے ہیں، کیمسٹری، بایولوجی، اسی طرح بہت ساری سبجیکٹس، تو وہاں پہ انہوں نے مطلب پاک اسٹڈی یا اس طرح اردو اس طرح یہ کتابیں لکھی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پھر مطلب اردو میں داخلہ مل گیا، تو جب داخلہ مل گیا تو وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ میں نے تو اردو بالکل پڑھی نہیں ہے اور یہ تو میرے لیے بڑی مشکل ہے، تو لہٰذا انہوں نے اردو میں پھر مطلب ماسٹر کر لیا، ماسٹر کے بعد ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی، تو لہٰذا وہ مطلب کمانے کا ایک ذریعہ ان کا بن گیا۔ تو اسی وجہ سے کمانے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ دکاندار سے آپ یہ ایک عبرت لے کہ دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کی دکانداری میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے، کوئی فارمر ہے تو فارمنگ کرتا ہے، ان کو فارمنگ کی وجہ سے ان کو روزی مل رہی ہوتی ہے، کوئی ٹیچر ہے تو ان کو ٹیچنگ کے حوالے سے روزی مل رہی ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کرنے کی وجہ سے ان کو روزی مل رہی ہوتی ہے، کوئی میکینک ہے تو ان کو ملتی ہیں، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، لہٰذا ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اور انسان کو کبھی اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کام کرنے سے بچائیں، خودکشی سے بچائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی سے۔ تو تشریح بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں بھی گیا تھا، اس شعر کے حوالے سے آخر ایک شعر ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ شعر کی تشریح تو ختم ہو گئی ہے۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: ریت کے بت کی طرح تجھ سے ہوئے ہیں رخصت، ریت کے بت کی طرح تجھ سے ہوئے ہیں رخصت، ہوئے ہیں رخصت، گھر کہاں پہنچے ہواؤں میں بکھر آئے ہیں، گھر کہاں پہنچے ہواؤں میں بکھر آئے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، استفادہ کا مطلب فائدہ اٹھائیں گے۔ مجھے خصوصیات میں یاد رکھیے گا، اپنے کمنٹس میں اپنے خیالات کے ساتھ ضرور کیجیے گا، آپ کے جو بھی خیالات ہیں وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔